बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदर जाफरी 1 जुलाई 2019 से 7 जुलाई 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जब हम जायचों का जिक्र करते हैं, जब हम जायचों के बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हैं, तो हम आपको हर उस एस्पेक्ट पे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो आपको अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाए, जो आपके अंदर अल्लाह का एहसास पैदा करे। क्योंकि नाज़रीन, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, आखिर तो मालिक के सामने पेश होना है। और हमारे लिए वो वक्त सबसे ज़्यादा शर्मसारी का होगा कि अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कि लोग तुमसे रहनुमाई लेने आते थे और तुम उनको अपने काम में उलझा देते थे, तो अल्लाह के सिवा तो किसी और को जवाब नहीं देना, और अल्लाह के इस सवाल से डर भी बहुत लगता है। हम कोशिश करते हैं कि अपना काम पूरी दयानतदारी से करें, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां कोताहियां रह जाती हैं। इससे हम इनकार नहीं करते, क्यों कि टू एयर इज़ ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है, इंसान गलती करता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन। मेरी इम्परफेक्शन मुझे इंसान बनाती है। अगर मैं परफेक्ट हूँ तो मैं इंसान नहीं, फिर मैं खुदा हूँ। खुदा के सिवा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। दिस इज द फैक्ट। अब अगर हम वर्गों के जायचे की बात करें, तो वर्गों के जायचे में जो आप समझ लें कि जो मेन सेंटेंस है वो ये है कि दूसरों के साथ हुस्ने सलूक। इस हफ्ते इनका जो मेन कोर, जो इनका जो जायचा है, उसमें जो मेन कोर चीज़ है वो है दूसरों के साथ हुस्ने सलूक, इंसानियत के साथ हुस्ने सलूक। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सबसे बड़ी सुन्नत, सबसे पहली सुन्नत, लोगों को माफ़ करना। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ किया, बल्कि सिर्फ माफ़ नहीं किया, उनके ऊपर मेहरबानियाँ भी की। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर नमूना कामिल है, उसवाए हसना कामिल तरीन नमूना है, लोगों की रहनुमाई के लिए सहीफ़ा है रहनुमाई का। अगर हम उसको देख लें और फिर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा कराम की ज़िंदगी देख लें, और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीकान हक़ दरूद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी सीरत को देख लें, तो ये हुस्ने सलूक सबसे बड़ा एलिमेंट नज़र आता है। अगर हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी देख लें, तो ये हुस्ने सलूक सबसे बड़ा एलिमेंट नज़र आता है। इस हुस्ने सलूक के बारे में बहुत सारी अहादीस भी हैं, लेकिन एक हदीस रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और बड़ी सही सनद के साथ और बड़ी मुस्तनद रिवायत के साथ और बड़ी मुतवातर, बड़े तवातर से मिलने वाली हदीस है। और वो हदीस ये है कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं। जब कोई शख्स उस शख्स के लिए भी दुआ कर सकता है जिसने उसको दुख दिए, तकलीफ़ दी, परेशानी दी, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर मारने वालों को भी माफ़ किया। वो जो लोग ताइफ में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे थे, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया था, अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा था। फ़रिश्ते यकीनन अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे। अल्लाह ने कहा था जाओ ताइफ को बर्बाद कर दो। किसने रोका? या अल्लाह छोड़ इनको, इन लोगों को पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं।
فرشتے تو عذاب دینے آئے تھے، روکا کس نے؟ رحمت للعالمین نے۔ وہ رحمت للعالمین کے جن کی یہ رحمت للعالمینی صرف مسلمانوں مومنوں تک نہیں ہے، وہ دشمنوں پہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ فتح مکہ کے بعد بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، بدترین دشمنوں کو اپنی صفوں میں شامل کر لیا۔ یہ اعجاز ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہی جملے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، قرآن پاک کی آیت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج کوئی نہیں پوچھے گا، جو تم نے کر دیا ٹھیک ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک، یہ حسن سلوک شروع دن سے آدم سے لے کے آج تک نبیوں کا اعلیٰ کار رہا، یہ آج تک روحانی ہستیوں کا اعلیٰ کار رہا۔ اعلیٰ کار کا مطلب ہے ان کا طریقہ کار رہا، یہ ان کا جو ہے یہ وے آف ورکنگ ہے۔ ایک اور حدیث ہے تبلیغ کے حوالے سے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو تبلیغ کے بھیجا، وہ تشریف لائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیں کہ تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی مستند اور بڑی متواتر سند کے ساتھ حدیث ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں تبلیغ میں زبان استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، زبان استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ جو زبان کا استعمال ہے یہ بعد کی بات ہے، پرائمری آپ کا کردار ہے، اسلام کردار ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں کردار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کا کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ زاویرہ کے قید خانے میں قید ہو گئے تو ان کا جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، اس نے اس قید خانے کو جنت بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک زلیخا کے ساتھ، جس نے زندگی کے 40 سال قید میں گزروا دیے، اس کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، آخر بس وہ بد دعا جب کی کہ مالک ان کو ختم کر دے، لیکن اس سے پہلے 1100 سال کیا حسن سلوک کے بغیر ممکن تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے قائل تھے۔ وہ دشمن تھے، امانتیں پھر رسالت مآب کے گھر رکھتے تھے، پتہ تھا یہاں سے ضائع نہیں ہوں گی۔ امانت دار، سمجھتے تھے کہتے تھے مانتے تھے، صادق، سمجھتے تھے کہتے تھے مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے ضرور تھے کہ محمد رسول اللہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے کردار پہ ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہ حسن سلوک ہی تھا کہ جس میں پہلے زبان کو منوایا جاتا ہے، اس زبان کی تقدیس کو منوایا جاتا ہے۔ جس زبان نے 23 سال اللہ کا پیغام دینا تھا، 40 سال اس زبان کو منوایا گیا۔ یہ تھا حسن سلوک، یہ تھا کردار۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ محمد، یہ فرسٹ دعوت کی بات کر رہا ہوں ذی العشیرہ میں، جب ابو لہب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ محمد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے، تو سرکار نے کہا تھا کہ میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، میں اتنے سال تم میں رہا ہوں، میری زندگی میں کوئی گرے ایریا نکال کے دکھا دو۔ تو کوئی جواب نہیں تھا قریش کے سرداروں کے پاس۔ انہوں نے کہا محمد ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کا کردار بے داغ ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانیں گے۔ وہ دشمنی کرتے رہے، کرتے تھے، لیکن رسالت مآب کے حسن سلوک کو وہ بھول نہیں سکے۔ ایک کافر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا دوست رہا، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ نہیں مانا، وہ نہیں مانا۔ پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو
طائف سے جب طائف میں لوگوں نے پتھر مارے تو یہ مکے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا مکے کے سرداروں کے پاس اور کہا کہ ان سے کہو کہ تم میں سے کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا حق ادا کرے۔ تو ایک مکے کا سردار کھڑا ہوا، اس نے کہا کلمہ میں نہیں پڑھوں گا، کلمہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں نے محمد کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ مکے کے سرداروں میں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ اگر تم نے کسی نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یقیناً اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں پڑھا ہوگا، کہ اگر ان کو مکے میں آنے سے روکا تو میں تم کو کاٹ دوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا لیکن دوستی میری آپ کے ساتھ ہے، دوستی میری ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کے کردار کا مانتا ہوں، آپ کے ساتھ میرا بچپن گزرا، میں نے آپ کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کی جوانی دیکھی، میں نے آپ کے کردار میں کوئی شک نہیں پایا۔ ہاں میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، یہ بد نصیبی کہہ لیں اس کی یا کچھ بھی کہہ لیں۔ وہ آیا، رسالت مآب کو اپنے ساتھ لایا، اپنے غلاموں کو کہا تلواریں نکالو اور پیچھے چلو، کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر حملہ کرو اور اس کو مار دو۔ کوہ صفا پہ آیا، کھڑا ہوا، مکے کی آبادی کی طرف منہ کیا۔ کوہ صفا اس وقت منادی کا پہاڑ کہا جاتا تھا، وہاں کھڑے ہو کے جو اعلان کیا جاتا تھا وہ سارے مکے میں معتبر ہوا کرتا تھا۔ کوہ صفا پہ آیا، کھڑا ہوا، مکے کی آبادی کی طرف منہ کیا کہ او مکے والو، محمد میری پناہ میں ہے، اگر کسی نے ان کو اپنے گھر جانے سے روکا، کسی نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی جنگ میرے ساتھ ہوگی۔ کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں پڑھ لیا ہوگا، مطلب تاریخ میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اور پھر احد کی جنگ میں اور بدر کی جنگ میں قیدیوں کی طرف منہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے کے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہے تو چلا جائے، اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ جس شخص کا احسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوں کہ اس کا احسان ہے، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ کافر ہے حسن سلوک کی وجہ سے۔ یہ حسن سلوک کے واقعات رسالت مآب کی سیرت میں اٹھاتے جائیں، ہے ہی حسن سلوک صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بڑھیا جو کوڑا پھینکتی تھی، اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ کوڑا کہاں پھینکتی تھی؟ اللہ جو کہہ چکا تھا کہ ان کے تو نجاست ان کے نزدیک نہیں آ سکتی، تو وہ کیسے پھینک سکتی تھی؟ وہ تو کہیں کچھ اور کرتی تھی، اللہ اس کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، وہ اپنا کام کرتی تھی، رسالت مآب اپنا کام کرتے تھے۔ جب اس کی تیمارداری کے لیے گئے وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی۔ وہ بڑھیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے ڈرتی تھی اور اس کو خیال تھا کہ شاید کوئی نعوذ باللہ کوئی جادوگر ہے اور وہ دین بدلا دیتا ہے، تو وہ جا رہی تھی کہیں، گرتی پڑتی، گٹھری اٹھائی ہوئی تھی اپنے سامان کی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، جو اس خوف سے اپنا گھر بار سب چھوڑ کے جا رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے دین کو خطرہ ہے، تو میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ ہجرت کر رہی تھی نا، وہ ہجرت کر رہی تھی اپنی گٹھری اٹھا کے، تو سامنے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے، کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک جادوگر آیا ہے، وہ دین بدلا دیتا ہے لوگوں کے۔ آپ نے کہا یہ گٹھری مجھے دے دو، تو میں نے جہاں جانا ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ باتیں کرتی رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اس کو غصہ تھا، جو اس کو یہ تکلیف تھی کہ میرا مذہب بدلا جائے گا، اس تکلیف میں وہ رسالت مآب کے خلاف باتیں کرتی رہی۔ رسالت مآب مسکراتے رہے، ساتھ چلتے گئے، اس کے مقام پہ پہنچا، اس کو پہنچا کے اور پہنچانے کے بعد کہا کہ اب مجھے اجازت دیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے بہت میری خدمت کی ہے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن ایک میری نصیحت ہے، وہ جو محمد نام کا کوئی شخص آیا ہے اس سے دور رہنا، تو بہت اچھا آدمی ہے، تیرا دین لٹ جائے گا۔
وہ اپنے دین کی پکی تھی، چاہے وہ کافر تھی لیکن دیانتدار کافر تھی، منافق نہیں تھی۔ وہ جب اس نے کہا کہ اس سے دور رہنا، اور پھر جاتے ہوئے رسالت مآب نے مسکرا کے کہا جی اچھا، اور جانے لگے تو اس نے کہا اپنا نام تو بتا، تو رسالت مآب نے کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کیا تو وہ ہے کہ جو لوگوں کا دین بدلاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جس طرح تو نے آج مجھے اس منزل پہ پہنچایا ہے، اس طرح تو کچھ بھی بدلا دے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے حسن سلوک۔ وہ حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں قید ہو کے قیدیوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اوپر نظر پڑی، اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنی چادر اتاری، اس بیٹی کے سر پہ رکھی اور کہا بیٹا تم یہاں کدھر؟ اس نے کہا جی آپ کے لوگوں نے ہمارے علاقے پہ حملہ کیا، آپ کے لوگ ہمیں قید کر کے لائے ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے۔ فرمایا تم جاؤ۔ اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گی، ایسے نہیں جاؤں گی، جتنا نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں، جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا دیں، جتنے قیدی ہیں سارے چھوڑیں۔ ایک لمحے کا ٹائم نہیں لگا، رسالت مآب نے کہا ٹھیک ہے۔ خون بہا بھی دیا گیا، قیدی بھی چھوڑ دیے گئے، نقصان بھی پورا کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا بنو طے مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ کے بڑے جید ترین صحابیوں میں حضرت جو ہے عدی بن حاتم طائی کا نام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں جو ہیں وہ حجر بن عدی، یہ بہت بڑے صحابی ہوئے ہیں۔ حجر بن عدی کی اولاد میں سے عسقلانی ہوئے ہیں جو بہت بڑے حدیث کے امام ہوئے ہیں۔ یہ حدیث جتنی مدون ہوئی ہے یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ یہ حسن سلوک ہے۔ بنی اوس بنی خزرج عیسائی قبیلے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیکٹ کیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہے ہمیشہ۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا کے بعد جتنی تباہی ہوئی تھی، جتنا قتل عام ہوا تھا، جتنا ظلم تھا، کربلا کے کئی سال کے بعد مدینے میں ایک مسافر آیا، بڑے برے حال، بہت ڈرتا ڈراتا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے سرکار علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں لگی ہوئی برچھی ایڑی مار کے اس لیے توڑ دی تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح حسین کتنا بہادر ہے، اپنے بیٹے کے کلیجے میں لگی ہوئی برچھی کو کیسے نکالتا ہے۔ یہ وہی تھا شبس ابن رفیع، یہ وہی تھا جو مدینے آیا تھا۔ مدینے پہ جب حملہ ہوا تھا تو یہی شبس ابن رفیع تھا جو مدینے کے لوگوں کا قاتل تھا۔ یہ وہی شبس ابن رفیع تھا کہ جس کا گھوڑا مسجد نبوی میں باندھا گیا تھا، یہ وہ شبس ابن رفیع تھا۔ مدینے کے ایک گھر میں اس نے دستک دی، کہا میں مسافر ہوں، مجھے رات رہنے کی جگہ چاہیے۔ اس گھر کے مالک نے، جو گھر کی چھت کے اوپر نماز ادا کر رہے تھے، اپنے غلام کو بلایا، اس کو بہترین کھانا دو، اس کو بہترین جگہ پہ رکھو اور اس کو کوئی کمی نہ آئے۔ اس کو انہوں نے گھر میں ٹھہرا لیا، کھانا بھی دیا۔ صبح جب جانے لگا تو اس گھر کا مالک، جن کا نام امام زین العابدین علیہ السلام سید سجاد علیہ السلام ہے، وہ سامنے تشریف لائے۔ شبس ابن رفیع کی نظر جب سید سجاد پہ پڑتی ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا بھاگ مت، تیرا گھوڑا لاغر ہو چکا ہے، کوفے نہیں پہنچے گا۔ صحرا میں اگر گھوڑا مر گیا، کوفے کی رستے میں تو مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ نیا گھوڑا لے جا۔ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ نئے کپڑے لے جا۔ تجھے زیادہ راہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، یہ پیسے بھی لے جا۔ تو وہی قاتل، وہی ظالم، وہی شقی شخص سید سجاد کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ سجاد مجھے پہچانا نہیں؟ کہ میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو کربلا میں تھا،
میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو مولا علی کی فوج میں تھا، لیکن وہ تمہارا سلوک تھا، اس وقت ہم تمہارے گھر تمہاری طرف آئے تھے، اور یہ ہمارا حسن سلوک ہے کہ اب تو ہمارے گھر آیا۔ یہ حسن سلوک، یہ ورگوں کی بات کرتے کرتے اس طرف اس لیے بات ہم صرف اس لیے کرتے ہیں ناظرین کہ کوئی پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے، کوئی چیزیں بتانی مقصود ہوتی ہیں۔ ان کی طاقت حسن سلوک ہے، ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ محبت سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر وہی طاقت ہے، محبت فاتح عالم۔ اگر ورگوں کو اپنی اس طاقت کا علم ہو جائے، یہ دنیا فتح کر لیں۔ اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کے اندر اللہ نے کتنی کیپیسٹی رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے، یہ محبت اور تحمل مزاجی سے دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر جلد بازی بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دباؤ ڈپریشن بن جاتا ہے، یہ اپنے ہی سوشل سرکل میں جو ہے وہ بیلنس ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ نیا چاند اور گرہن اکٹھے ہونے سے، اور دوسرا ان کا جو نیٹ ورکنگ کا یعنی سوشل سرکلز کا گھر ہے، 11واں گھر جسے کہتے ہیں، اس میں الجھاؤ آ سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہفتہ اگر یہ گروپس کی شکل میں کام کریں تو کچھ زیادہ بہتری ان کے لیے نہیں لا رہا۔ اگر یہ بزنس پارٹنرشپس میں ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتری کے چانسز نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی مارکیٹ کمیٹیوں وغیرہ میں ہیں، چیمبر آف کامرس میں ہیں، ان کے لیے کچھ زیادہ بہتری کا چانس نہیں ہے، کیونکہ ان کی سوشل بانڈنگ متاثر ہو رہی ہے۔ یہ تھوڑے سے آج کل مٹیریلسٹک ہوئے ہوئے، تو مٹیریلزم میں ان کو ناکامی کا اشارہ مل رہا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں ناکامی ہو سکتی ہے، تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں، ذہنی صلاحیت میں ان کا بہت اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے تو، اگر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں گے تو، اگر یہ دنیا کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے تو ان کے لیے بہت طاقت کا اشارہ ہے۔ ان کی چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو بزنس کمیونٹیز میں ہیں وہ بہت احتیاط کر لیں، وہ تمام لوگ جو کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں وہ بہت کام کر لیں۔ پھر ہم نے بات کی ان کی ایک جو کنجکشن ہو رہی ہے، مرکری چونکہ ان کے گھر واپس آ رہا ہے، واپس آئے گا تو روحانیت میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ روحانیت کی ہم پچھلی ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ پھر ان کے محبت کے معاملات میں بہار آئے گی، پھر ان کی چیزیں بہتر ہوں گی۔ وہ رومانس کے ذائچے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان کی ذہنی صلاحیت بہت زبردست ہو رہی ہے، ان کی انٹیویشنز بہت زبردست ہو رہی ہیں، ان کو سچے خواب آنے کے اشارے ہیں، ان کو جو ہے ان کا کنیکشن اللہ سے بننے کے بہت زیادہ اشارے ہیں، لیکن یہ جب تک اپنے آپ تک رکھیں گے تو، اگر یہ شیئر کریں گے پھر نہیں چلے گا، پھر وہ بند کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے چیزیں اس وقت بہت ہی بہتری کی طرف جا رہی ہیں بزنس کے حوالوں سے، لیکن وہ تمام لوگ جو اپنا بزنس سولو یعنی خود سے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو خود سے ڈیل کرتے ہیں، جن کی پارٹنرشپس نہیں ہیں، ان کے لیے کامیابی کے بہت زبردست اشارے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی میں بڑی میسمرائزنگ چینج آ رہی ہے۔ سعادتیں اور خوش بختیاں، اس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے، وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کو علم، عزت، وقار، یہ ہم بار بار اس کی بات کرتے ہیں، اس میں اضافہ ہونے کے چانس ہے۔ یہ آنے والا جولائی پورا، خاص طور پہ یہ ہفتہ ان کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سیاسی لوگوں کے لیے بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن صرف تھوڑا بہت دباؤ آ سکتا ہے۔ آرکیٹیکٹ، انٹیریئر ڈیزائن، بیوٹیفیکیشن، ہر طرح کی خوبصورتی سے ریلیٹڈ تمام لوگ بہت زیادہ طاقتور ہونے کے چانسز ہیں۔ ہاں البتہ بینکنگ سیکٹر، فائنانس سیکٹر، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سیکٹر، یہ تھوڑا سا ڈاؤن جانے کے چانسز ہیں۔ مالی لین دین اور قرض کے معاملات جو ہیں وہ الجھ سکتے ہیں، اس میں پرابلم آ سکتی ہے۔ ہاں فضول خرچی کے چانسز بھی بن رہے ہیں، یہ کنجکشن بھی بڑی کمال کی بن رہی ہے۔ فضول خرچی کے چانسز بھی بن رہے ہیں، اگر پیسہ تو آئے گا ان کے پاس، ترقی کے چانسز بھی ہوں گے، لیکن ان کی فضول خرچی بھی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
ان کا جو لکی نمبر ہے اس کی ہم بات کر لیں تو ان کا اس ہفتے کا لکی نمبر بنے گا 9۔ 9 ویسے بھی طاقت کا عدد ہے تو ان کو سٹرونگ کرے گا، لیکن 9 جو ہے اگر نیگیٹو ہو جائے تو پھر ڈاؤن فال پہ بھی لے کے آتا ہے۔ لسٹ ان کی بہت زیادہ، رومانس کی بات کر لیں تو لسٹ بہت ہی زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں، محبت میں بے وفائی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بریک اپس کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، قریبی دوستوں سے وابستہ توقعات پوری نہ ہونے کا پورا چانس ہے۔ یعنی جو ان کے قریبی دوست ہیں ان سے ان کو کوئی امید ہوگی کہ یہ ان کا کوئی مدد کریں، یہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب حسن سلوک دکھانا ہے، یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی۔ ہڈیاں سینسٹیو ہونے کا چانس ہے، وہ بھی ہیلتھ کے ذائچے میں بات کریں گے۔ ایسی صورت میں تھکن وکن بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ خیر ہیلتھ کے ذائچے میں ہم بات کرتے ہیں۔ چونکہ ذہنی صلاحیت اور روحانیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ کامیاب ہو جائیں گے اگر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے۔ ملٹیپل ریلیشنز کی طرف اشارہ ہے، طلاق کی شرح کم ہو گئی ہے لیکن چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ بہرحال بانڈنگ مضبوط ہو رہی ہیں، رشتوں کی بانڈنگ مضبوط ہو رہی ہیں، لیکن رشتوں کے علاوہ دیگر نئے تعلقات بھی بہت تیزی سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سو اپنے آپ کو فوکس رکھیں، تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں۔ صدقہ بنے گا دودھ کا، کسی بھی شخص کو جو ہے وہ کسی کے بچوں کو کسی کو دودھ لے دیں۔ صدقہ ہم نے جو پہلے گرہن کی ویڈیو میں بتایا ہے وہ گرہن کے حوالے سے تھا، اور اب جو صدقہ بتایا ہے وہ سٹار کے حوالے سے۔ دودھ کا صدقہ بنے گا، کسی کو لے دیں، تھوڑی تعداد میں لے دیں اور اخلاص کے ساتھ پیش کریں۔ اخلاص سب سے بڑی طاقت ہے۔ لکی ڈے ان کا اگر ہم جو ہے اس کے اوپر اس کو بات کر لیں تو لکی ڈے ان کا بنے گا جمعرات۔ صحت کی بات کر لیں تو صحت کے معاملات ان کے جو ہیں وہ تھوڑے سے الجھنے کے چانسز ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، خاص طور پہ چونکہ ہڈیاں سینسٹیو ہو گئی ہیں اور ان کا ریپروڈکٹری سسٹم پورے کا پورا، صرف ریپروڈکٹری آرگن نہیں، ریپروڈکٹری سسٹم میں جتنے آرگنز استعمال ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے ان کے جو ہے وہ وینز استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری سینسٹیو ہیں۔ اس وقت پرابلم آنے کے چانسز ہیں، انفیکٹیو ڈیزیز آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس لیے ملٹیپل ریلیشنز اور خاص طور پہ ان نیچرل ریلیشن سے بہت احتیاط ضروری ہے، بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان ایسے ریلیشنز کی طرف چلا جاتا ہے جس کو عام طور پہ سوسائٹی قبول نہیں کرتی۔ سو بہت احتیاط کر لیں۔ لسٹ پرووک ہو رہی ہے، اس کی کنجیکشن بڑی مشکل سی کنجیکشن ہے۔ بہرحال جیسے میں نے جو ہے ان کے رومانس کے معاملات اور میں بات کی ہے کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں، تو ہیلتھ کے معاملات میں بھی سیم ہے کہ تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں لیکن سچویشن خراب ہے، خاص طور پہ ریپروڈکٹری سسٹم کے حوالے سے اولاد کے مسائل تیزی سے ہونے کے چانسز ہیں۔ ایسا مسئلہ جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے۔ سفر کی بات کرنے سے پہلے آپ کو لکی کلر بتا دیں تو لکی کلر ان کا اس ہفتے کا ہوگا براؤن اور گولڈن کے سارے شیڈ، لیکن براؤن کے شیڈ، گولڈن براؤن خاص طور پہ ان کے لیے بہت ہی اچھا کلر ہونے کے چانسز ہیں۔ اندرون اور بیرون ملک سفر کے چانسز بڑھ رہے ہیں، روحانی سفر بہت کامیاب ہونے کے چانسز ہیں، روحانی سفر میں جانے کے آثار لیکن چونکہ کم ہے، لیکن اگر آپ روحانی سفر پہ جائیں اس ہفتے میں یا زیارات پہ یا عمرہ کرنے جائیں تو بہت زیادہ بلیسنگز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ لیئر ٹرپ پلان کر لیں تو بدگمانیاں جو آپ کی فیملی میں پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ اوورال سفر بھی ان کے لیے کامیاب ہے، امیگریشن کے چانسز بہت اچھے ہیں، اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، بہت اچھے جو ہے اس کے چانسز ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سے اپنے ملک سے بیرون ملک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے کچھ پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے ان کے اسٹڈی کے حوالوں سے اس گرہن کی وجہ سے۔ تو جب اس قسم کے مسئلے ہو رہے ہوں، جب گرہن کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ رہی ہوں تو پھر اس کو
دھیان کرنا پڑتا ہے اپنی سٹڈیز کی طرف، اپنی چیزوں کی طرف. تو اپنی جو ان کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر یہ فوکس کریں، اپنی سٹڈی کے اوپر فوکس کریں. تقریباً تمام ڈسپلن کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مسئلہ آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ زیادہ ہو، کسی کے لیے کچھ کم ہو، لیکن جو ہے وہ مسئلہ یقیناً آ سکتا ہے. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو بیوٹیفیکیشن کی کسی سٹڈی میں ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی ایسا ہنر سیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی سٹڈی کر رہے ہیں جس میں بیوٹیفیکیشن انوالو ہے، خوبصورتی انوالو ہے، تو وہ ذرا بہت زیادہ احتیاط کریں. ان کو نظر لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ بن رہے ہیں. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو صرف ایک بات کہ جب اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو پھر لانگ ڈرائیو پہ جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب جانے سے پہلے اپنی گاڑی وغیرہ کو سب کو اچھی طرح چیک کر لیں، کیونکہ تھوڑے بہت، زیادہ نہیں لیکن تھوڑے بہت حادثے کے چانس ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھنے والا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، لیکن بہرحال اپنی چیزوں کو جو ہے وہ فوکس رکھیں. ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفز کے لیے بھی یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر لیہ ٹرپ پہ جائیں تو ایسا کوئی پلان کر لیں تاکہ آپ کے جو گھر کے معاملات الجھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو خیال کریں اور محبت سے اپنے سارے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ورگو ہیں یا آپ خود ورگو ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. ناظرین، یہ جو ہم آپ کو ذائچے کی باتیں کرتے ہیں، ہم بار بار ہر ویڈیو میں یہ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہے. ہر شخص کا ذائچہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن زیادہ تر اشخاص کا ذائچہ یہی ہوگا. کیونکہ اس میں ہم صرف مون سائن اور سن سائن کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے ذائچہ بناتے ہیں. اس میں اسینڈنٹ سٹار، نام، مدر نیم، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ یا اس کی ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ وغیرہ کا امپیکٹ نہیں گنا جاتا. اس لیے جو ہے اس کو پرسنل ذائچہ نہیں کہا جا سکتا. پرسنل ذائچے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو پرسائزلی چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو مکمل طور پہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں یا پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے یہ نمبر جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہمیں کال کر لیں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. ہم آپ کو آپ کی چیزوں کا جواب ضرور دیں گے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بھی ہمیں اسی نمبر پہ رابطہ کر لیں، ہم سے کال کر کے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. آپ کے کمنٹس ہمیں جو ہے وہ انرجی دیتے ہیں. آپ کے کمنٹس جو ہیں ہم ضرور پڑھتے ہیں اس کو. اگر ہم آنسر نہ بھی کر سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو بڑی تفصیل سے گو تھرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ سے 2 کویسچنز بار بار پوچھ رہے ہیں. نمبر 1 کہ آپ ہمارا لائیو شو کس وقت دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ گلف، امریکہ، یورپ، افریقہ اور امریکہ، کینیڈا کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ اس شو کو کب دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹائم سلاٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ٹائم سلاٹس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ٹائم زون کو بجائے ہم اس کو کسی ایسے ٹائم پہ سیٹ کریں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں کال کر سکیں. اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو بینیفیشری ثابت ہو رہی ہیں آپ کے لیے تو اس کو یقیناً لائک اینڈ شیئر کریں، اور یقیناً جو ہے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پش کر دیں. جب بیل آئیکن کو پش کریں گے تو آپشنز کھلیں گی، اس میں آل کی آپشن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. ہمارے اس چینل پہ آپ کوئی چینج چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، آپ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے طاقت ہے، اور ہم آپ کی بہت جو ہے وہ آپ کی آراء کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم ایک بہت بڑی فیملی ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 80,000 کے قریب لوگ ہیں، تو ہم سب کو جو ہے ایک ہارمنی کے ساتھ رکھا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیوں کا جو احساس بھی ختم کر دے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ حافظ.